मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं कंबर मालिक बलोच अपने को-होस्ट खुर्शीद करीम के साथ आपको बलूचिस्तान अफेयर्स की गेंदो-गिदार प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, वो बलोच और बलूचिस्तान की सियासी तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है। हमारा आज का मौजू है 11 अगस्त 1947 बलूचिस्तान की यौम आज़ादी की सियासी और कानूनी हैसियत क्या है। जिस तरह आप में से अक्सरियत को ये इल्म होगा कि 11 अगस्त की तारीख को बलूचिस्तान की यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। आज हम बात करेंगे इस दिन की तारीखी पस मंज़र पर और जायज़ा लेंगे उन हालात और वाक़यात का जिनके तनाजुर में बलूचिस्तान, जो उस वक्त खानेट ऑफ कलात के नाम से जाना जाता था, ने बरतानवी हुक्मरानी से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। हमारी आज की मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे दो नहायत ही अहम शख्सियात जो हमारी आज की डिस्कशन में हमारी रहनुमाई करेंगे। जनाब तारिक फतेह साहब कनेडियन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एक जानी पहचानी नाम है और वो रीजनल मुआशरती और सियासी सूरत हाल पर एक गहरी निगाह रखते हैं। रियासती अमूर में मजहबी दरअंदाजी पर उनकी एक जामे और मुअस्सर कुन आवाज़ है। उनकी किताबें चेसिंग महराज, Jews are not my enemy, unveiling the myth of Muslim antisemitism न सिर्फ एक बड़े हल्के में कसरत से पढ़ी जाती हैं, बल्कि रियासती अमूर में मजहबी दरअंदाजी पर मुअस्सर और जामे तहरीरें समझी जाती हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान गिरामी हैं जनाब डॉक्टर नसीर दश्ती साहब, जो एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी हैं और बलूच मौर्रख हैं। उनकी किताबें द बलूच एंड बलूचिस्तान, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बलूच एंड ईरान विद पाकिस्तान, टीयर्स ऑफ सिंधु, बलूच और सिंधी कौमी तहरीकों के हवाले से और बलूचिस्तान की तारीख के हवाले से मौसर और जामे किताबें समझी जाती हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से इस मौजू पर उनकी राय तलब कर लें, हम चाहते हैं कि हम आपके सामने बलूचिस्तान का मुख्तसर तारीख बयान करें, जो कि आज के इस मौजू को समझने के लिए आप लोगों की मदद करेगी। हम कोशिश करेंगे कि राज बरतानिया और खान ऑफ कलात के दरमियान जो अहम ट्रीटीज साइन हुए वो आप लोगों के सामने लाएं और इनके साथ साथ जो बाउंड्री कमीशंस बनाई गई थी, जिनकी मद में ब्रिटिश राज ने बलूच की मर्जी के खिलाफ बलूचिस्तान को तकसीम दर तकसीम किया और एक ऐसा वक्त आया जब बलूचिस्तान सिर्फ और सिर्फ खलात शहर तक महदूद होकर रह गया। जी सामीन, हम जिक्र करेंगे 1666 1666 का। यह साल बलूचिस्तान की तारीख में इसलिए अहम है कि इसी साल मुख्तलिफ बलूच कबाइल खान बलूच की क़यादत में इकट्ठा हुए और उन अदवार के मुताबिक पहली बलूच कन्फेडरेसी की बुनियाद रखी। जनूब मशरकी ईरान से लेकर पंजाब में दरिया सिंध के मशरकी किनारे तक और हेलमंद अफगानिस्तान के निचले हिस्से से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक का इलाका बलूचों की मलकियत बना। यह बात काबिल ज़िक्र है कि उस वक्त मुख्तलिफ एम्पायर्स के बीच गिरे रहने के बावजूद बलूचों ने अपनी सरजमीन के बेशतर हिस्से पर अपनी खुद मुख्तार और आज़ाद हैसियत बरकरार रखी और फिर 19वीं सदी के निस्फ में बलूचिस्तान ब्रिटिश एम्पायर और रूस के दरमियान जारी ग्रेट गेम की जद में आ गया। हुआ यूं कि ब्रिटिश को अपनी इंडियन कॉलोनी की तहफ़्फ़ुज़ और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए रूस का रास्ता रोकने के लिए अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बलूचों की सरजमीन से गुजरकर अफगानिस्तान जाना पड़ा। ब्रिटिश एम्पायर ने 1839 में खान मीर मेहराब खान के साथ एक मुआहदा किया, जिसके तहत ब्रिटिश बिना किसी रुकावट के बलूचिस्तान से गुजरकर अफगानिस्तान जाएगा।
البتہ خانیٹ آف کلات کے دیوان کی اپنی اندرونی چپکلش اور سازشوں کی وجہ سے برٹش پر حملے ہوئے، جنہیں بنیاد بنا کر برٹش امپائر نے افغانستان سے جنرل ولشل کی سربراہی میں فوجی دستے کلات روانہ کیے، جنہوں نے کلات پر حملہ کیا اور خان میر محراب خان شہید کر دیے گئے، اور پھر کلات کے مرکز پر قبضہ ہوا۔ پھر برٹش امپائر کے قبضے کے خلاف بغاوتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور دوسری جانب برٹش امپائر نے بھی مختلف ٹریٹیز اور وقتاً فوقتاً دیگر ایگریمنٹ کے ذریعے بلوچستان پر اپنے شکنجے گاڑنا شروع کیے۔ ان میں اہم ترین جولائی 1876 کی ٹریٹی ہے، جس پر جیکب آباد میں خان میر خدائے داد خان اور وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے دستخط کیے، جس کے مطابق برٹش ریاست کلات کی اندرونی خود مختاری اور آزادی کو تسلیم کرتا ہے، اور دوستانہ تعلقات کی روح سے یہ عہد بھی کرتا ہے کہ کسی بھی بیرونی مداخلت کی صورت میں وہ ریاست کلات کی مدد کا پابند ہوگا۔ لیکن برخلاف ان تمام وعدوں اور معاہدوں کے، برٹش امپائر نے بلوچوں کی مرضی اور منشا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بلوچوں کی سرزمین کو مختلف باؤنڈری کمیشنز کے ذریعے 3 حصوں میں تقسیم کیا، جو کہ ابھی تک قائم ہے۔ پہلی باؤنڈری کمیشن سال 1871 کو سامنے آتا ہے، جب پرشین گورنمنٹ راج برطانیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کے مکران ریجن کے بارڈر کو تقسیم کر لیں، جن علاقوں پر برٹش راج ہے ان کو علیحدہ کر لیں، اور جہاں پر پرشین حکمرانی ہے ان کو علیحدہ کر لیں۔ اس ضمن میں گولڈ سمتھ باؤنڈری کمیشن بنائی جاتی ہے، جو مکران ریجن کے بارڈر کو تقسیم کرتی ہے۔ اس کمیشن میں ریاست کلات کی نمائندگی مکران کے گورنر فقیر محمد بیزنجو کرتے ہیں، اور اس تقسیم کے نتیجے میں ریاست کلات کی جانب جو علاقے آتے ہیں ان میں کوہگ، پنجگور، پروم، زامران، بلیدہ، دشت، ناصر آباد، مند اور تم شامل ہیں، جبکہ دزک، بم پشت، باہو، پیشن، دشتیاری ان علاقوں کو پرشیا کو دیا جاتا ہے۔ پرشین گورنمنٹ اس تقسیم کو قبول کرتی ہے، لیکن ریاست کلات کی طرف سے اس پر ایک خاموش احتجاج جاری رہتا ہے۔ دوسری باؤنڈری کمیشن سال 1872 میں سامنے آتا ہے۔ اس باؤنڈری کمیشن کی سربراہی جنرل گولڈ سمتھ کرتے ہیں، اور یہ کمیشن سیستان ریجن میں افغانستان اور پرشیا کے بارڈر پر طے کیا جاتا ہے۔ جنرل گولڈ سمتھ سیستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، پراپر سیستان اور آؤٹر سیستان۔ سیستان پراپر جو کہ 900 اسکوائر میل پر مشتمل ہے، اس کو پرشیا کو دی جاتی ہے، جبکہ آؤٹر سیستان افغانستان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تیسری باؤنڈری کمیشن سال 1895 میں جنرل میکنہن کی سربراہی میں بنائی جاتی ہے۔ میکنہن کمیشن 1896 کو ایک لائن کھینچتی ہے جو چمن سے ہوتے ہوئے بلوچ پرشین بارڈر تک جاتی ہے، اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، بلکہ طاقت کے زور پر تاج برطانیہ نے بلوچستان کے مختلف علاقے لیز پر حاصل کر لیے، جن میں چاغی، بولان، نصیر آباد، ماری بگٹی ایریاز شامل تھے، اور انہیں اپنی ملٹری اور اسٹریٹجک مفادات کی تکمیل کے اصول کے لیے استعمال کیا۔
اور ان علاقوں میں ٹیلی گراف اور ریلوے لائن بچھائی. اور پھر جب 1935 میں برٹش انڈیا میں ڈیموکریٹک ریفارمز لائے گئے تو لیز پر لیے گئے علاقے تاج برطانیہ نے برٹش انڈیا کو تھما دیا اور کوئٹہ، سبی اور آس پاس کے علاقوں پر مشتمل ایک صوبہ بنایا اور اسے برٹش بلوچستان کا نام دیا. اور پھر 3 جون 1947 میں برٹش امپائر انڈیا کی پارٹیشن کا اعلان کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی حکومت کلات کی جانب سے دہلی میں مستقبل کے پاکستان کی حکومت اور وائسرائے ہند کے نمائندگان کے ساتھ میٹنگز کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ بلوچستان کی مکمل حاکمیت دوبارہ کلات کو سونپ دی جا سکے. اس تناظر میں 4 اگست 1947 میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے طرز کی میٹنگ منعقد ہوتی ہے جس کی سربراہی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کرتے ہیں. اس میں ان کے لیگل ایڈوائزر لارڈ ازمے بھی شریک ہوتے ہیں. پاکستان کی نمائندگی محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کرتے ہیں اور ریاست کلات کی جانب سے خان میر احمد یار خان اور ان کے وزیر اعظم بیرسٹر سلطان احمد شریک ہوتے ہیں. اس میٹنگ میں ایک 3 نکاتی معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں جس کی روح سے حکومت پاکستان ریاست کلات کی خود مختار اور آزاد حیثیت کو تسلیم کرتا ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ریاست کلات کے وہ تمام علاقے جنہیں برٹش گورنمنٹ نے لیز کے طور پر حاصل کیا تھا ان کی مستقبل کا فیصلہ نہ ہونے تک حکومت پاکستان اور حکومت کلات کے مابین ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے پاتا ہے. اور اس کے بعد 11 اگست 1947 کو دہلی میں ہی حکومت پاکستان اور حکومت کلات کے مابین ایک اور معاہدہ طے پاتا ہے. اس معاہدے کی پہلی شق حکومت پاکستان کی توسط سے آل انڈیا ریڈیو میں نشر ہوتی ہے جس کے مطابق حکومت پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے کہ ریاست کلات ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہے اور انڈیا کے دیگر پرنسلی اسٹیٹ سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. بلوچستان کی چند مہینوں کی آزادی اس وقت ختم ہوتی ہے جب حکومت پاکستان کی جانب سے ان تمام معاہدوں اور وعدوں اور ریاست کلات کی پارلیمان کے جمہوری فیصلے کے برخلاف بلوچستان پر فوج کشی کی جاتی ہے اور خان میر احمد یار خان سے زبردستی الحاق کے کاغذات پر دستخط لیے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر نصیر دشتی صاحب، جس تناظر میں ہم بات کر رہے تھے اس پورے تاریخی پس منظر میں بہت ساری قانونی اور غیر قانونی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن لیز پر بلوچستان سے لیے گئے علاقوں کو بلوچستان کے بدلے برٹش انڈیا کو دینا قانونی تھا یا غیر قانونی؟ علاقائی لیز جو کو کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں چلتا رہا ہے 18 سینچری 19 سینچری 20 سینچری تک. اس میں یہ ہے کہ ایک ملک اپنے کچھ علاقے مجبوراً یا رضا و رغبت کسی دوسرے ملک کے حوالے کرتا ہے ایک پرٹیکولر ایک خاص مدت کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب لیز کا مدت ختم ہو جاتا ہے پھر اس پہ یا تو واپس کر دیتے ہیں یا پھر نیگوسیشن ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہاں جو تازہ ترین وہ یہ ہے کہ 1897 میں یا 98 میں ہانگ کانگ کو برٹین نے لیز پہ لیا تھا، اس زمانے کی چائنیز جو گورنمنٹ تھی. اور جب 1997 میں لیز ختم ہو گئی تو وہ اس کو دینا پڑا، حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ انٹرنیشنلی باؤنڈ ہے. اسی طرح بلوچستان کے جو لیزڈ ایریا تھے جب برٹین نے اکوپائی کیا 1839 میں کلات پہ، تو
4-5 साल के रेजिस्टेंस के बाद ब्रिटेन जो है वो मजबूर हो गया कि वो बलूचों के जो नामजद करदा खान थे, खान मेहराब खान शहीद के जो फर्जंद थे हसन, उसको खान बनाने पे राजी हो गए और उससे फिर एक ट्रीटी किया 1840 में, 41 में, फिर 1854 में एक दूसरा ट्रीटी किया जिसमें इंटरनली बलूचिस्तान की सॉवरेनिटी को तस्लीम किया गया था और बाकी एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस वो ब्रिटेन ने अपने पास रखे थे। वो उस वक्त कंपनी रूल थी, फॉर्मल ये नहीं था, लेकिन 1876 में फिर जो ट्रीटी है उसमें ये फॉर्मलाइज्ड हुए। उस दौरान ये जो लीज्ड एरिया थे जिनको हम कहते हैं, उनमें क्वेटा था, चागी डिस्ट्रिक्ट चागी या चागी एजेंसी, मरीबुक्टी एरियाज, ये खान साहब के इलाके थे जिनको अंग्रेजों ने लीज पे लिया। और लीज पे लेने का मकसद ये था कि चूंकि अफगान जंग हो रही थी अफगानिस्तान के साथ, फिर रशिया आ रहा था वहां से, सेंट्रल एशिया से, वो इंडिया जो है वो रोजी रोटी थी बरतानिया की, तो वो इंडिया को सिक्योर करने के लिए अपने जो फॉरवर्ड बेसिस थे उनमें आर्मी और रसद और ये सप्लाई करने के लिए उनको रेलवे की जरूरत थी। बेसिकली ये इलाके जो लीज पे लिए थे ये रेलवे लाइन के लिए थे कि अफगानिस्तान और ईरान पे जल्द अज जल्द वो किसी इमरजेंसी में अगर फ्रांस या रूस ने यहाँ दखल अंदाजी की तो जल्दी जल्दी फौजें भेजी जा सके। लेकिन क्या हुआ कि फिर अफगानिस्तान के साथ उन्होंने गंडामक एग्रीमेंट किया। उसमें बहुत सारे अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके ब्रिटिश इंडिया को दिए गए। फिर इसी तनाजुर में जो मॉर्टिमर डुरांट था, उसकी सरबराही में एक कमीशन बना जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर को डिमार्केट करने की। तो उन्होंने जो लाइन ड्रा की उसमें यहाँ बलूचिस्तान में आजकल जो इलाके हैं, पशीन है, चमन है, डोरलाई है, जोब है, ये अफगानिस्तान से कट के उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को दे दिए। और वहाँ पेशावर और वो जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा है या ट्राइबल एरियाज हैं वो भी उनसे लेके ब्रिटिश इंडिया को दे। वो अमीर अब्दुलरहमान अफगानिस्तान का बादशाह, उसने साइन किया, हालांकि अफगानिस्तान आज तक वो नहीं मान रहा है कि ये डुरान लाइन नहीं है। तो जो बलूचिस्तान के लोरलाई, जोब और चमन, पशीन ये इलाके थे, ये उनको मिला के चागी, नसीराबाद और क्वेटा, इनको एक बलूचिस्तान एजेंसी बनाया, इसका नाम रखा बलूचिस्तान एजेंसी। फिर 1935 में इंडिया एक्ट रिफॉर्म हुए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए इंडिया में, उसमें इसको फिर प्रोविंस बनाया, इसका नाम रखा ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो लेकिन ये हुआ कि जब इंडिया की पार्टीशन या पाकिस्तान बनाने का ऐलान हुआ, तो जो ब्रिटिश बलूचिस्तान को उन्होंने जो बलूच एरियाज थे खान साहब के जो लीज पर थे, वो कलात को देने की बजाय उन्होंने कहा कि यहाँ रेफरेंडम होगा। हालांकि वो लीज एरिया थे, रेफरेंडम का कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये रेफरेंडम होगा। फिर रेफरेंडम में धांधली ये हुई कि रेफरेंडम में ये रखा कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो या इंडिया में। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ कलात ने और बलूच जो लोग थे ब्रिटिश बलूचिस्तान में या कलात स्टेट नेशनल पार्टी वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरासर ज्यादती है। एक तो रेफरेंडम नहीं चाहिए, हमें अपने इलाके दे दो। लीज के लिए आप जा रहे हैं, आप सबलेट नहीं कर सकते। लीज किसी और एक मुल्क का लीज दूसरे मुल्क को नहीं दे सकते। जब आप वापस जाएंगे, इंडिया से निकल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पैरामाउंटसी तो कलात स्टेट की होगी।
وہ علاقے کے علاقہ اسٹیٹ کو آٹومیٹکلی مل جانے چاہیے، لیکن انگریزوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ریفرنڈم ہوگا، اور ریفرنڈم میں سے کلات کا نام خارج نہیں لکھا، صرف 2 آپشن دیے. تو پھر بھی 2 آپشن دینے کے باوجود پھر بھی جو انہوں نے ان کے انٹیلیجنس نے گنتی کی، اس میں مطلوبہ نمبر نہیں ملے تھے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے. تو انہوں نے ریفرنڈم سے ایک دن پہلے وہ اعلان کیا، لیفٹیننٹ گورنر نے وہاں سے آل انڈیا ریڈیو پہ برٹش بلوچستان نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا. مطلب انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق یہ صریحاً خلاف ورزی تھی جو بین الاقوامی نام نہاد قوانین ہیں جی اس کے خلاف. جی طارق فتح صاحب، آپ نے ڈاکٹر نصیر صاحب کی بھی باتیں سنی، اور یہ تمام تر بیان کردہ صورتحال میں جو ایک بات آپ کو کامن نظر آتی ہے وہ برٹش انٹرسٹ کی انوالومنٹ ہے. تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر برٹش کے وہ کون سے مفادات تھے جن کی حصول کی خاطر انہوں نے خان بلوچ کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کو بلوچستان کی انیکسیشن کی تاکید کی. مئی کی 5 تاریخ جی 1945 کو یا 9 تاریخ، میں شاید غلط نہ ہوں، جس دن برلن ریڈ آرمی یعنی سوویت یونین کی آرمی کا قبضہ ہوا وہاں پہ، تو آپ یہ سوچئے کہ اس دن ونسٹن چرچل کو یورپ کی فکر نہیں تھی. اس نے ایک کمیشن بٹھایا کہ مجھے 15 دن میں رپورٹ دو of the British interest in the Indian Ocean and Indian territories. وہ رپورٹ جو تھی وہ پریزنٹ ہوئی، جس کے اندر سلسلہ یہ تھا کہ ریڈ آرمی نے ایران کے اندر کردوں کا اسٹیٹ مہاباد بنا دیا تھا، ادھر ایک ازیری اسٹیٹ بھی بنا دیا تھا کمیونسٹوں کا. اور یہاں فکر ان کو یہ ہوئی کہ ایک تو تاجکستان اور یہ جو ازبک یہ علاقے ہیں، یہاں تو پہلے ہی دے آر پارٹ آف دا سوویت یونین. افغان کا کنگ بھی پرو رشیا ہے، اور آپ کے جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کے ساتھ سی پی آئی ملی ہوئی ہے. تو انہوں نے کرشنا مینن اور نہرو جی سے یہ مانگ کی کہ آپ ہم کو ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا میں نارتھ ویسٹرن ایریاز جو یعنی پاکستان جو اب ہے، وہاں برٹن کو ملٹری بیسز کی اجازت دیں گے ٹو میک شیور دیٹ دے آر ایبل ٹو، کہ وہ جو روس کی فوج ساؤتھ میں آ گئی ہے. آپ یہ صرف سوچئے کہ برلن کے گرنے کے وقت کوئی 2 ملین فوج تھے روس کی آرمی میں، اور یہ جو ہمیں تو فلموں سے ہسٹری ملتی ہے نا، برطانیہ کے پاس کوئی 1,00,000-2,00,000 فوجی تھے. اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب اگر رشیا نے اپنی نگاہیں انڈیا کی طرف کی تو ہم کیا کریں گے. انہوں نے جب مانگا، کرشنا مینن جو بھی کانگریس کے لیفٹ ونگ کے تھے، انہوں نے فلیٹلی کہا کہ نو، انڈر نو سرکمسٹانسز ول انڈیا الاؤ ملٹری بیسز اپنے کسی ایریا پہ. اس وقت 45 میں، اور اس کے بعد چرچل کی حکومت بھی چلی گئی، انہوں نے جناح کو پکڑا اور کہا کہ یہ ہمیں گارنٹی آپ کریں کہ ایک پاکستان جو ہے اس کے اندر ملٹری بیسز ہوں گے ویسٹ کے. تو اگر آپ نے پڑھا ہو U2 کا بھی جو گرایا گیا تھا روس کے اوپر، وہ بیار بیٹ پشاور کے پاس اس کا ایئر بیس تھا. انہوں نے اگریمنٹ دی امریکہ برٹن کو، برٹن سینئر پارٹنر تھا، تبھی کوئٹہ کے اندر ملٹری بیس اور یہ سب بنا. اس وقت تک 1932 کے بعد تو کوئٹہ بالکل ختم ہو گیا تھا، نئے سرے سے شہر بنا تھا زلزلے کی وجہ سے. تو پاکستان کے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے، انہوں نے جب ایکسپٹ کیا تو ان کو ٹھیکے پہ بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ پاکستان بناؤ. کیونکہ اگر پاکستان نہیں بنتا تو یہ جو بعد میں نیٹو اور سیٹو سینٹو بنا، بغداد پہ پڑا، یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا. اور انہوں نے جا کے پاکستان کا کریشن
جو پورا ہوا اس پھر بھی دیکھیے کہ اس کے باوجود خیر یہ موومنٹ کا تو میں بتا دوں کہ اس میں آ گیا، اور جناح صاحب کو تو بنگستان کہتے تھے کہ بنگال چاہیے بھی نہیں ہمیں. جب یہ جو آج کل برما سے لوگ بنگلہ دیش میں آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کہا ہم پاکستان میں ہونا چاہتے ہیں، تو جناح صاحب نے کہا نہیں ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو یہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف وہ جگہ چاہیے جہاں ہم اپنی حکمرانی کریں گے اور دلی پہ پھر قبضہ کریں گے ایک زمانے میں آ کے. یہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ملٹری بیسز بنے ہیں پاکستان میں چھوٹتے کے ساتھ ہی. کوریا وار شروع ہو گئی، پاکستان کے اتنا پیسہ پاکستان کے پاس آیا جھوٹ کی وجہ سے کہ اسلام آباد شہر بنا. ورنہ دنیا میں آپ نہیں سوچیں گے کہ 20th سینچری میں کوئی شہر بناؤ، یہ واحد دنیا میں آ کر پیسہ ہی پیسہ تھا، شہر بنا، ملٹری ٹاؤن بنا. لیکن اس سے پہلے جو کرپس کمیشن کی فائنڈنگز تھیں اس میں خان کلات نے جناح صاحب کو جو پیسے دیے اپنی ریپرزنٹیشن کی وہ ان کے وزن کا سونا تھا. ترازو میں تولا گیا جناح کو اور خان صاحب کی طرف سے جو سونا ڈالا گیا وہ ان کی فیس تھی. پھر بھی جب لالچ پوری نہیں ہوئی تو فاطمہ جناح کو بٹھایا گیا اور ان کا وزن چاندی سے دیا گیا ہے. یہ لیگل فیس جناح صاحب نے چارج کر کے ریپرزنٹیشن کی ٹورڈز کرپس کمیشن. اور مزے کی بات ہے اسی جناح نے کلات سٹیٹ کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری کی ریکگنیشن دلوائی تھرو وائٹ ہال. یعنی کلات سٹیٹ پرنسلی سٹیٹس میں نہیں آتا تھا جیسے بہاولپور ہے یا خیرپور اور یہ بھوپال اور حیدرآباد یا جموں کشمیر. کلات سٹیٹ واز نیور ایٹ دی ٹیبل جب پرنسلی سٹیٹس بیٹھے، اس کا الگ اگریمنٹ تھا. اس اگریمنٹ کے تحت 11 اگست کو بلوچستان کو آزادی ملی. اور اگر آپ نیو یارک ٹائمز کے اس دن کا اخبار دیکھیے تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے کہ انڈیا، پاکستان اینڈ کلات ریسیو انڈیپینڈنس ان دیٹ سیم ٹائم. 11 تاریخ کو کلات کا، پھر پاکستان کا 14 اور ہندوستان کا 15 تاریخ کا. تو آپ یہ تو کچھ کوتاہی ہماری، کچھ ہندوستان کی سب سے بڑی غلطی جو اس میں ہوئی اور ہمارے ساتھ بیٹریل ہوا وہ ہندوستان کی جو مسلم لیڈرشپ کانگریس میں تھی. جناح صاحب سے زیادہ نقصان انہوں نے اس طرح پہنچایا کہ یہ تو میں نے میر صاحب کی زبانی بی ایم کٹی وغیرہ سے بھی سنا ہے کہ جب محمود عبدالصمد اچکزئی جو کوئٹہ سے تھے کانگریس کے، وہ میر صاحب بھی تھے اور ایک آدھ اور لیڈر تھے، جب انڈیا گئے دلی میں یہ کہنے کے لیے کہ کلات سٹیٹ وانٹس ٹو جوائن انڈیا، تو جو آپ کے ہندوستانی مسلمان ہیں جو ہم کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اردو بولنے والے، ہم ان کی زبان بول رہے ہیں وہ اور بات ہے، وہ ہمیں اتنا گھٹیا سمجھتے تھے کہ یہ پشتون، پنجابی، سندھی یہ کدھر لوگ جانوروں کی طرح ہیں، جس پہ ابوالکلام آزاد نے کہا بھی اپنے خطبے میں کہ کہاں جا رہے ہو، یہ جانور لوگ ہیں. اسی لیے انہوں نے غفار خان کو بھی بٹرے کیا کہ یہ پٹھان آدمی. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اردو پہنتا ہے، اردو بولتا ہے اور پان کھاتا ہے، یہ کدھر سے آگے بلوچ سجی کھانے والے، یہ کہاں سے مسلمان ہو گئے. یہ ایٹیٹیوڈ لے کے جو کانفیڈینشیل بات تھی وہ آل انڈیا ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کر دی کہ یہ لوگ آئے ہیں اور ہم سے ملے ہیں، اور پھر ڈینائل ایشو کیا. اور یاد رہے کہ اس ڈینائل کے 2 دن بعد جناح صاحب نے فوج بھیجی کلات، مارچ 48 کی بات ہے. اس سے یعنی بجائے اس کے، میں تو ہندوستان میں کہتا ہوں جا کے کہ آپ کا ادھار ہے ہم پہ، بجائے اس کے کہ وہ مدد کرتے کہ ایک سٹیٹ جوائن کرنے والا، انہوں نے کہا نہیں. ان کی زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا یہ لیاقت علی خان اور یہ پنجابی جو اردو بولنے کا بہت جن کو شوق ہے اس کیٹیگری سے. they betrayed سہروردی، they betrayed all the Muslim League people in Quetta. اور اپر اور لوور ہاؤس کا فل ووٹ تھا فار انڈیپینڈنس اینڈ ناٹ ٹو جوائن پاکستان. اور یہ جو کلات کی ایمبیسی تھی وہ تو آپ کے کراچی میں گاندھی گارڈن ہے نا، وہاں گارڈن ایسٹ میں، میرے خیال مستی خان والوں کے گھر پہ
اس کا جھنڈا تھا کلات کا. جی تو مارچ کے 48 تک تو پاکستان نے ریکگنائز کیا ہوا تھا کلات کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری. لیکن یہ سارا چکر ورنہ پاکستان بھی نہیں بنتا، لیکن یہ سارا جو ڈریم ہے کہ کسی طرح پورے ہندوستان پہ اردو کا قبضہ ہو، شاعری ہو، پان کھائیں، چوڑی دار پاجامہ پہنے، تباہ کر دیا بنگال میں، پنجاب میں، بلوچستان، سندھ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. یہ سب اسی ایک لیاقت علی خان کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کا ذہن اب بھی ہے کہ ہم مغل بادشاہ ہیں اور تیمور کی اولاد ہیں اور یہ سب. تو یہ جو جی کلات پہ قبضہ ہوا پھر پاکستان فوج کا، یہ اس کا نتیجہ دو ہے. ایک تو کشمیر میں پٹائی ہوئی تو نکلے وہاں سے، اور پھر کلات کے اندر گھس کے انہوں نے قبضہ کیا. کلات سے انڈیپینڈنس ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ از ڈی فیکٹو لیگلی پریزنٹ. نہ اسی لیے وہ برٹش بلوچستان کی آپ نے بات کی، لیز ٹیریٹریز، یہ سب اپنے اوپر ہیں. لیکن جو پاکستان نے ایک آزاد ملک کو ایکسپٹ کیا وہ لیگلی اور انٹرنیشنلی تو اس وقت بھی ہے کہ کلات واز این انڈیپینڈنٹ کنٹری دیٹ واز ریکگنائزڈ بائی بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. انہوں نے پھر ازبیلا اور ان کو الگ پیسے دے کے، اور پاکستان نیوی گئی آپ کے پسنی کے پاس جا کے وہاں بمبارڈمنٹ کیا اور قبضہ کیا. ورنہ لیجیٹمیٹ لیگل کیس میں، مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیوچر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے، پاسٹ تو جی جو ہو گیا سو ہو گیا. کہ لیجیٹمیٹ کیس ہے کہ اس وقت کا بلوچستان از آکوپائڈ ٹیریٹری، چاہے وہ برٹش بلوچستان کی وہ لیز ٹیریٹری کی بات کریں، بالکل صحیح کہا انہوں نے. یہ تو ایسا ہے کہ کرایہ دار جو ہے آگے سے کسی اور کو بٹھا دے، مالک مکان سے کرائے پہ لے اور کسی اور کے سب لیٹ کر کے 3-4 اور ٹیننٹ ڈال دے اس میں. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے ہماری جو چل رہی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ we need to look کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے بیٹھ کے ہم مینپولیٹ کریں. کیونکہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج جو ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی پینیٹریشن کہاں کہاں اور کس کس کانگریس مین میں اور کس ممبر آف پارلیمنٹ کے دفتر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از ہورریفک. جی ڈاکٹر نصیر صاحب، جس طرح سے یہ ذکر ہوتا ہے کہ بلوچ کی جو پارلیمان تھی وہ ریاست کلات کی پاکستان کے ساتھ الحاق کے خلاف تھی، لیکن خان کلات تنہا پاکستان کے ساتھ الحاق کے کاغذات پر دستخط کر دیتے ہیں. تو ایسے میں ان اقدامات کی جو خان کلات اٹھاتے ہیں کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ریاست کلات کے وہ علاقے مکران، خاران اور لسبیلا، ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کن صورتحال میں ہوتا ہے؟ یہ تو جب 11 اگست کو بلوچستان کی آزادی ڈکلیئر کی گئی خان صاحب کی طرف سے، تو پھر امیڈیٹلی انہوں نے الیکشن کرائے پارلیمنٹ کے، اور جو برٹین کی طرز پہ 2 چیمبرز پارلیمنٹ کے بنائے اپر، جو سرداروں کے پر مشتمل تھی اور کچھ صاحب نامزد کرتے تھے، باقی سردار تھے. اور دوسرا جو ایوان ہے زیرین تھا دارالعوام، وہ الیکشن کے ذریعے آئے تھے، اور اس میں 6 ممبرز خان صاحب میرے خیال میں مقرر کرتے تھے، باقی الیکٹڈ ہوتے. تو جب پاکستان نے پریشرائز کیا خان صاحب کو کہ آپ ایسا کریں کہ شامل ہو جائیں پاکستان میں، اور یہ سب پاکستان کے پریشر نہیں تھا، یہ انڈائریکٹلی برٹش پریشر تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، ابھی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ جو انٹرنل ایکسٹرنل جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے، اور یہ معاملہ پھر ایک ملک کو ختم کرنے کا معاملہ ہے، میں کر نہیں سکتا. تو اس نے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا. پارلیمنٹ وہاں بیٹھا 15 دسمبر کو 1948 میں.
डॉर्डर में उन्होंने 47 में शायद, नहीं 48 में दिसंबर, अच्छा दिसंबर 47 हाँ 47 47 दिसंबर 47 में वो 15 दिसंबर को वो लोग बैठ गए, उन्होंने 2 दिन तक डिबेट किया और यूनानिमसली किसी भी एक सिंगल मेंबर ने हिमायत नहीं की कि हम इल्हाक करेंगे या अलायंस करेंगे पाकिस्तान के साथ। उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया कि भाई ये मंतक नहीं चलेगी क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं तो हम ईरान में क्यों ना शामिल हो जाएं, या ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्यों शामिल नहीं होते। और उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर प्रेशर माउंट हुआ खान साहब पे और खान साहब ने फिर ये पार्लियामेंट के जो अपर चैम्बर था उसमें ऐवान बाला में रखा, वहां भी 2-4 जनवरी को उन्होंने भी रिजेक्ट किया, नहीं करेंगे। जी फिर जब मिलिट्री एक्शन का थ्रेट दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो खान साहब ने ब्रिटेन से राबता किया कि भाई पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है, वो इंडिया का तो तारिक साहब ने बता दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मदद नहीं करो लेकिन हमें असलहा दे दो। तो वो ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, हम असलहा भी नहीं दे सकते आपको। तो खान साहब मजबूर हो गया, उन्होंने फिर मामला रखा पार्लियामेंट के सामने कि भाई ये आर्मी एक्शन करेंगे, कत्ल खून होगा, आप लोग क्या कहते हैं। तो उन्होंने फिर मतलब फरवरी के जो 25 या 27 फरवरी को 1948 को उन्होंने फिर रिजेक्ट किया कि हम किसी सूरत में पाकिस्तान में अपनी आज़ादी पाकिस्तान के साथ नफी नहीं करेंगे। ये अब जो मिलिट्री आया, पाकिस्तान की मिलिट्री आए, पश्चिमी और दीवनी में लैंड किया, उन्होंने ये किया कि जो सूबे थे मकरान था, लसबेला और खारान, इनको थ्रू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे डीसी वगैरह, तो उन्होंने इनके जरिए यहाँ के नवाब जाम इनको कहा कि भाई ऐसा करें कि आप लोग आजाद क्यों नहीं होते हालात से, हालात आजाद हो जाए, अपना मुल्क बनाए। उन्होंने कहा हमें तो खान साहब मार देगा। उन्होंने कहा नहीं, खान साहब का हम बंदोबस्त कर रहे हैं, आप लोग आजाद हो जाए। तो इन सबको कराची बुलाया, वहां इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया कि मकरान, कारान और लसबेल ये कलात से निकल गए हैं और आजादी का ऐलान। तो कलात इधर गवर्नमेंट ऑफ कलात ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, जो वायसराय था उससे और दूसरे जो कंसर्न अथॉरिटी से उस वक्त कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के, कि ये क्या चक्कर है, ये मेरे बंदे, ये मेरे सूबे आप लोग ले रहे हैं थ्रू प्रॉक्सी, ये मसला क्या है। अभी तो मेरा मतलब सी से, दरिया से राबिता भी, समंदर से राबिता भी मुनक़ता हो चुका है, लसबेला और मकरान चले गए। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि भाई अब कलात को शामिल होना चाहिए, वरना क्वेटा से फिर मिलिट्री एक्शन होगा। तो इनफॉर्मली जो लोग कलात में जमा थे, पॉलिटिकल लीडर थे या ट्राइबल चीफ थे, उन्होंने खान साहब को कहा कि पाकिस्तान तो आर्मी एक्शन करेगा, आप ऐसा करें, आप चले जाएं अफगानिस्तान, वहाँ या जो रॉयल फैमिली है वो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे जरिए आप जाएं रूस। यूनाइटेड नेशन 2 साल हुए बन चुका था। उन्होंने कहा आप रूस के जरिए वहां रूस चले जाएं, रूस के तवज्जुह से, क्योंकि वो कोल्ड वार का चक्कर भी शुरू हो चुका था, तो रूस के जरिए आप यूनाइटेड नेशन में अपना मामला रखें, हम इस दौरान में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पर्सनल वीकनेसेस थे खान साहब के, तो वो नहीं माना। तो फिर इसको पर जो जबरदस्ती हुआ, ये जो कुछ हुआ उसने
وہ ایکسیشن ٹریٹی پہ دستخط کیے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ 2 دفعہ ریجیکٹ کر چکا تھا یہ عمل، اسی لیے انٹرنیشنل رولز اور ریگولیشن اور لاز میں یا ڈپلومیٹک نال میں یہ آتھرائز نہیں تھا خان صاحب کہ وہ اپنا ملک کسی دوسرے ملک میں شامل کرے. وہ پارلیمنٹ موجود تھی، پارلیمنٹ توڑی نہیں گئی تھی اس وقت. ہم، تو مطلب قانوناً یہ جائز نہیں تھا پاکستان کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی قبضہ ہوتا ہے، کوئی زوراور آتا ہے، کسی کمزور پر قبضہ کرتا ہے، تو اس کے اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی حالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اس قوم کے. تو اس جبری علاق کے بعد پاکستان میں بلوچوں کی سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ بلوچوں کی سیاسی اور اقتصادی تو خیر، لیکن سیاسی اور سماجی حیثیت تو انگریزوں نے جو قبضہ کیا اس زمانے سے ہی، جو سنڈیمن صاحب آئے بلوچستان میں، اس نے بلوچ سوسائٹی کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز تھے، ٹرائبل انسٹیٹیوشنز تھے، وہ اتنے کرپٹ کیے، ان کی شکل اتنا بگاڑ دی کہ آج ہم یہ ہمارے نوجوان نسل جو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ صدر نظام بلوچوں میں انگریزوں سے پہلے کیسے تھے. وہ آج کے زمانے کا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سسٹم اس وقت نہیں تھا. وہ ہر ایک ٹرائب ایک ڈیموکریٹک اسٹائل میں گورن ہوتی تھی، الیکشن ہوتے تھے، سردار کا بیٹا سردار نہیں ہوتا تھا، جو قابل لوگ ہوتے تھے وہ سردار ہوتے تھے. لیکن کیونکہ ٹرائبز نے ریزسٹ کیا ہے انگلش برٹش اکوپیشن کو، اس لیے انہوں نے سمجھا رابرٹ سنڈیمن نے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، سرکاری انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بگاڑنا ہے. پھر اس نے تو بگاڑ دیا. ابھی پاکستان صاحب جب آ گیا تو چونکہ پاکستان کو بنانے کے لیے انگریزوں نے ایک نظریہ دریافت کیا تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 نیشن تھیوری، یعنی وہ انڈین کنٹیکسٹ میں انہوں نے یہ ڈیولپ کیا تھا کہ انڈیا میں مسلمان مذہب ماننے والے ہیں اور ہندو مذہب ماننے والے ہیں، اور مسلمان مذہب والے یہ قوم ہے. اسی لیے ایک قوم کو اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی. تو انہوں نے مسلمانوں کو، انڈین مسلمانوں کو پہلے قوم بنایا، جمال الدین افغانی، سید احمد خان اور کائرو میں جو عبدو وغیرہ تھے، ان کے ذریعے بہت وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان قوم ہے. اور مطلب یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ رسول کریم کے زمانے میں جو رسول کریم کے پیروکار تھے ان کو کہتے تھے امت محمدی. جی طارق فتح صاحب، جن ثقافتی، معاشی اور معاشرتی ایکسپلوئٹیشن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، اس سے بدتر اب تو بلوچ اپنے ہی گھر میں سکون کے دن نہیں گزار سکتا. آخر پاکستان ایسا کیوں سمجھتا ہے کہ وہ بغیر کسی احتساب کے بلوچستان میں قتل و خون جاری رکھ سکتا ہے؟ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. اور ہمارے یہاں تو آئے تھے حجاج بن یوسف کا بھتیجا، کیونکہ امام حسین کی اولادوں کو پناہ ملی تھی راجہ داہر میں. تو جہاں محمد کی اولادوں کو پناہ نہیں دینے والے، تو یہ تو قصہ لمبا ہے کہ ساری دنیا زندگی گزارنا چاہتی ہے. مسلمان کہتا ہے کہ زندگی شروع موت کے بعد ہوتی ہے. تو ایسے میں ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مار دو. جو لڑیں گے تو وہ بھی، ان کا جواب یہ ہونا چاہیے. یہ آپ سمجھیں کہ ڈس فنکشنل قوم ہے پاکستان، کیونکہ اس کو جو چلانے والے ہیں وہ اپنی ماؤں سے شرمندہ ہیں. آپ کو پورے پاکستان کے 200 ملین لوگوں میں سے 70% پنجابی ہیں، آپ کو کبھی 2 پنجابی آپس میں پنجابی میں بات نہیں کرتے ہوئے ملیں گے.
جب تک کہ وہ ڈرنک ہو یا جوئے میں کو ہار رہا ہو یا بیوی کی پٹائی کر رہا ہو تبھی وہ پنجابی بولے گا. اگر وہ ٹی وی پہ آئے گا تو وہ بول ہی نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو اتنا گھٹیا سمجھتا ہے کہ وہ آپ فیض کو بھی دیکھ لیجئے, پنجاب کے تھے نا, اقبال, ان میں سے کسی نے کچھ پنجابی میں لکھا؟ نو. یہ تو اپنی ماں کو اپنی شاعری نہیں سنا سکتی یہ قوم. تو یہ اس انفیریورٹی کمپلیکس کو لے کے اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان پہ سپیریورٹی دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہندو کو ٹانگ دیں گے, یہودی کو مار دیں گے, اور یہ پٹھان یہ بلوچ یار یہ کچڑے مچڑے شیخڑی ویکھڑی, یوں مذاق اڑاتے تھے. ہم بچے جب تھے, میری اپ برنگنگ تو بالکل ہی اردو وہ نازم آباد ٹائپ کے کلچر میں ویسے پنجابی ہوں, لیکن دی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی بلوچ وہ یہ تھا کہ تو کدے گاڑی چلانے والا ہے یار, یہ تمہارے کہاں سے دوست ہو گئے. ان کو آپ بلوچستان میں آج پنجاب میں جا کے پوچھئے تو 4 شہر کا نام بتانے, دے ڈونٹ نو, دے ہیو نو آئیڈیا. جو پنجگور وغیرہ میں آ کے بس بھی گئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. تو ہمارا جو دشمن ہے وہ اتنا جاہل ہے کہ اگر انگریز سے لڑائی ہوتی یا چین سے ہوتی تو کچھ کر بھی سکتے ہم, اس کو بھی پتا, ہم کو بھی پتا کیا کرنا. یہ تو باولا آدمی کسی کو پتا ہی نہیں ہے. یہ صرف بالکل ایک کنٹری کو جیسے پروسٹیٹیوشن ڈین ہے وہ بنا دیا کہ کبھی انگریز سے لے رہا, کبھی ایران سے پیسے لے رہا, کبھی سعودی عربیہ سے لے رہا, آج کل سنا ترکی سے. آج کل ہر پاکستانی جو ہے پنجابی وہ ترکی نام رکھ رہا اپنے بچوں کا, بالکل جیسے پیٹس کے نام ہوتے ہیں نا ویسے. کوئی ایک ٹرکش ڈرامہ چل رہا ہے, سب اس کے اندر پاگل ہوئے ہوئے. ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, اسی لیے جنگ مشکل ہو جاتی ہے کہ سامنے والا از انپریڈکٹیبل, اس کی کوئی موومنٹ ہی لاجیکل نہیں ہے. جو پنجاب میں خود پنجابی زبان پہ پابندی لگائے اس سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دنیا میں 400 میجر جو لنگوسٹک گروپس ہیں, ویسے میں پنجابی بہت بڑی زبان ہے دنیا میں, کینیڈا میں اٹ از دی 4th لینگویج ان کینیڈا. یہ سب اپنے آپ کو کہیں گے پنجابی کے نہیں, ہماری مادری زبان اردو ہے. نا if you are dealing with people with such serious identity crisis تو وہ فوج پہ ریلائی کریں گے. آپ بحث نہیں کر سکتے ان سے, آپ ان سے کوئی لاجیکل بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں 1967 سے جس میں نے رشتہ دار سے بات کی ہے اس نے مجھ سے بات چیت بند کر دی. بہن بھائی جو رشتہ دار بولے, جو پنجاب, اس کو بلوچستان کا, یا آپ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ارے بھائی انڈیا سے بہت پہلے بلوچستان تھا. اس کا انڈیا کا جو ایک تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان اٹک سے کٹک تک تھا, انڈس کے ویسٹ کے اندر انڈیا نہیں تھا. یہاں سے دریائے سندھ جو ہے وہاں سے سندھ اور ہند شروع ہوتا ہے. یہ اٹک کے اس سائڈ کا سارا افغانستان کا حصہ پشتونوں کا ایریا تھا. ان کی قبرستان بھی الگ ہیں. آپ خیر آباد سے اس سائڈ پر دیکھیے تو قبریں اور ہیں, اور وہ پشتون علاقوں کے اندر قبرستان الگ ہوتا ہے. اسی طرح بلوچوں کا لنگوسٹک کلچرل تعلق زیادہ پرشنائزڈ ایریاز افغانستان اور ایران سے ہے بنسبت دلی سے. ایک پاکستان جس کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ آپ کے مولانا بھاشانی بھی ہوں اور آپ کے عطا اللہ مینگل بھی بیٹھے ہوئے ہوں, وہ کیسے ہوگا؟ ایک کنسٹرکٹ ہی الگ ہے, زبانیں الگ ہیں, ہر چیز الگ ہے. اور ایک قوم جو سب پہ حکومت کر رہی ہے وہ اپنی آئیڈینٹی سے خود شرمندہ ہے, وہ آپ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ ہماری لڑائی لمبی ہے, لیکن آپ کو یہ میں گارنٹی کرا دوں کہ یہ خود مرنے والی قوم ہے. پاکستان will die its own death. پاکستان ملک کا نام نہیں ہے, پاکستان ایک سٹیٹ آف مائنڈ کا ہے. آپ جس سے بھی پوچھیں گے فرنٹیئر میں یا آپ کے سندھ میں یا بلوچستان میں تو اپنے آپ کو بلوچ یا سندھی کہے گا نا. اب تو کراچی میں اردو بولنے والے بھی اپنے مہاجر سمجھتا ہے, یعنی وہ ٹاپ F-16 ہے پاکستانیوں میں کہ وہ مہاجر, وہ تو ایک دم رسول اللہ کی طرح مدینہ جا کے پہنچا. اب آپ سوچئے کہ سندھ پہ قبضہ ایسا ہو
کہ کراچی میں سندھی زبان پہ پابندی لگ گئی اور کچھ بولا نہیں. Nobody spoke. جب 72-73 میں دستی صاحب کو یاد ہوگا جب سندھی واپس انٹروڈیوس ہوئی, کراچی میں رائٹنگ ہوئی, مار پیٹ, آگ جلا رہے ہیں, سندھی نہیں چلے گی یہاں پہ. سندھ میں سندھی نہیں چلے گی, یہ سندھ کے کیپٹل کے اندر جلوس نکل رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ کتنا جاہل ہے کہ اس سے لڑنا صرف بندوق سے نہیں لڑنا پڑے گا, ہمیں بالکل گاندھی جی کی طرح لڑنا ہوگا, اور وہ لڑائی ہوگی واشنگٹن ڈی سی یا لندن میں. آپ جن معاشی اور معاشرتی بدحالیوں کا ذکر کر رہے تھے جو پچھلے کئی سالوں سے بلوچ فیس کرتے آ رہے ہیں, اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے ہاتھوں ان 70 سالوں کی بدحالی اور بے عزتی کے بعد اب بلوچ کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک پروقار اور پرسکون زندگی اپنی ہی زمین پر حاصل کر سکیں؟ آپشن کے بارے میں تو ہم بات کریں گے, لیکن پہلے جو آپ نے طارق صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیا اب بھی ویسٹ کو سرو کر رہا ہے, اس کے بارے میں اس کے جواب میں اگر سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ بیسیکلی پاکستان کس لیے بنایا گیا. جیسا پہلے صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بنایا گیا تھا ایک تو رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے, دوسرا ابھرتا ہوا چائنا تھا, وہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور لگتا تھا کہ پرو رشین جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے وہ جیت جائے گی, وہ جو نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے وہ ڈوب جائے گی. چائنا, ایک رشیا, دوسرا چائنا, تیسرا انڈیا. انڈیا میں بہت لیفٹسٹ اورینٹڈ لوگ انفلوئنشل تھے, وہ بھی مطلب کسی نہ کسی وقت ویسٹ ہو سکتے تھے انڈیا کبھی بھی. چوتھا یہ تھا کہ یہاں عربستان میں تیل نکل آیا تھا نیا نیا. تو یہ 4 فیکٹر تھے جنہیں مجبور کیا گریٹ بریٹین کو کہ وہ تھوڑا سا زمین انڈیا سے لے کے ایک ملک بنا دے تاکہ اس کو وہ ان 4 مقاصد کے لیے استعمال. اس زمن میں بلوچستان بائی ڈیفالٹ وہ وکٹم بن گیا. اب دیکھیں کہ کیا وہ سچویشن اب تک ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی ویسٹ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے, مطلب ایک فکشن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں, انڈیا ہے, ابھی ویسٹ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ ویسٹ کو ابھی تک پاکستان کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ روس سوویت یونین تو نہیں رہا, لیکن روس کبھی بھی ریسرجنٹ کر سکتا. دوسرا جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, رومن امپائر کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کسی کو واکور نہیں دیتے, انڈیا کو واکور نہیں دینا چاہتے. تیسرا, ابھی تک 20-25 سالوں تک گلف میں تیل رہے گا, ان کے اپنے ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے. چوتھا, چائنا, ابھی جو چائنا کے ساتھ یہ اکنامک وار چل رہی ہے یا ہونے والی ہے, وہ پاکستان کو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے چائنا کے خلاف. انڈیا, چائنا, رشیا, تیل, یہ 4 ابھی تک موجود ہیں. لیکن
یہ ہے کہ اب پاکستان اتنی لائبلٹی بن چکی ہے اکانومیکلی، وہ سسٹینیبل نہیں ہے کچھ ویسٹ میں کچھ لوگوں کے مطابق، کہ بہت ایکسپینسو ہے پاکستان کو سسٹین کرنا، کیونکہ پاکستان آرٹیفیشلی سسٹین کرنے کے علاوہ اب رہ نہیں سکتا. مطلب یہ دونوں اوپینینس ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہ ایک سیکشن کہہ رہا ہے کہ بھائی ویسٹ میں کہ نہیں ابھی یہ ضرورت نہیں ہے، دوسرا سیکشن کہتا ہے نہیں ابھی 10 15 سال 20 سال تو چلنا چاہیے. باقی بلوچ آپشنز، لیکن بلوچ کے پاس آپشن لمیٹڈ ہے. ایک آپشن تو ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں جو ریڈ انڈین تھے ہیں ان کو کیمپوں میں رکھا ہے، کچھ پرٹیکولر ایریاز ڈیزگنیٹ کیے ہیں، تو پیسے میں سے دیتے ہیں، وہ شراب جوا وغیرہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے علاقے. دوسرا آسٹریلیا کے جو ایبوریجنیز ہیں وہ بھی تو زندہ ہیں. باقی آپشن وہ یہ ہے کہ آپ ایز اے نیشن اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھیں. آپ کو جو ایک ملک تھا زمانے میں اس کو دوبارہ حاصل کریں. اس کے لیے پھر بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کام کرنا ہوگا. بلوچوں کو بہت ڈیپ روٹڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. لوگوں میں، حالانکہ بلوچ ایز اے ہول جانتے ہیں کہ وہ سپریسڈ ہیں، وہ آکوپائیڈ ہیں، وہ ایکسپلائٹڈ ہیں، لیکن اس سینس کو آرگنائزیشنل لیول تک لے جانا وہ بہت بڑا کام ہوگا. محنت کرنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز لیڈرز کا. باقی انٹرنیشنل لیول پہ میرے خیال میں بلوچ لیڈرشپ کو دوست اور دشمن ڈھونڈنے ہوں گے، آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں. کوئی بھی نیشنل اسٹرگل میں نے تو نہیں پڑھا ہے تاریخ میں کہ بغیر ایکسٹرنل سپورٹ کے وہ ممکن ہے. آپ لڑ سکتے ہیں، مطلب آپ کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں، کھیل تو رہے ہیں آپ، بلوچ صدیوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن اگر وہ اگر کھیلیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ جیتنے کے لیے بالکل جیتنے کے لیے کھیلنے کے لیے پھر اس کے طور طریقے اور ہیں. اس کے لیے آپ کو مخالف ٹیم سے زیادہ ایکیڈمک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک لیول اپنا بڑا کرنا پڑے گا ان سے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلوچ لیڈرشپ کس حد تک اس سچویشن کو سمجھ پائے گی، کیا ہے، کیپیبلٹیز کیا ہیں، اور ایکسٹرنل جو دنیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس کو پاکستان کی کس حد تک ضرورت. جی طارق فتح صاحب، بات ہو رہی ہے بلوچ کی نیشنل ایگزسٹنس کی، بلوچ کی نیشنل اسٹرگل کی. تو آپ اکثر علاقائی اور عالمی میڈیا میں اپنے تاثرات بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کا مختلف ممالک کی پالیسی ساز اداروں میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. تو ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز کا بلوچ کی قومی تحریک جو ہے، اس کی قومی نجات کی تحریک، اس کے بارے میں موقف اور رائے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جی. تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے. ایکڈیمک بکس ہیں، ڈاکٹر دشتی کی ہے، سب اور کچھ ہے، لیکن وہ کتاب جس کو آپ
میں نے لکھنا تھا، بعد میں نے ابینڈن کیا، وہ اب دوسری بات ہے کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ تھوڑی بات 15-20 منٹ بات کرنے کے بولے کہ آپ یہ پڑھ لیجیے. اور کتاب وہی ہوتی ہے جو کوئی پبلشر چھاپے. جو آپ خود چھاپیں گے وہ کتاب نہیں کہلائی جاتی. اور یہ پرسپشن میڈیم از دا میسج والا حساب ہے. ایک کینیڈین فلاسفر تھے مارشل مکلوہن، انہوں نے ایک بڑی سامنے کوشچن پوز کیا کہ ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپس میں بات کر سکتے ہیں، لیکن سنیما دیکھتے ہوئے ہم بات نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فلم تو وہی ہوتی ہے، میڈیم الگ ہوتا ہے. ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے وہ کس انداز سے سامنے والا سنے گا اسے. اس کے معاشرے پر آپ کی گہری نگاہ ہے. اس تناظر میں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بلوچ اور پاکستان کے کنفلکٹ کا کوئی پرہم حل ممکن ہے؟ حل تو طارق صاحب کے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کا حل. پاکستان بلوچ کو ایز اے نیشن تسلیم ہی نہیں کرتا. پاکستان بلوچستان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو تسلیم نہیں کرتا. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. ابھی اس قلعے کی دیوار کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے اس کی اینٹیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسے پرامن رہے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں شاید اگر پنجاب کے عوام کی حکومت ہوتی، ان کے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے تو کچھ امید ہو سکتی تھی، وہ شاید کوئی پرامن حل نکل آتا. لیکن پاکستان میں کبھی بھی لوگوں کی حکومت نہیں رہی ہے. تو وہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ نہ پاکستان کا چاہتے ہیں، نہ بلوچوں کا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کا. ان کے اپنے کچھ اغراض مقاصد ہیں اور کچھ ان کے جو ان کو پراپ اپ کرتے ہیں گورنمنٹ میں رکھنے. اب دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک سیرین بچی ہے، بچہ، وہ بیچ پہ اس کی فوٹو، ساری دنیا چیختی. ابھی بلوچستان میں ماس گریوز نکلتے ہیں. بلوچستان میں مطلب گورنمنٹ خود اقرار کرتی ہے کہ 6,000، کبھی کہتے ہیں 9,000، کبھی کہتے ہیں 11,000 لوگ لاپتہ ہیں. لیکن یہاں جو دنیا کے کنسرن لوگ ہیں یا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں یا جو دنیا کے حاکم ہیں وہ کیئر نہیں کرتے. وہ اسی لیے کیئر نہیں کرتے کہ ان کے ابھی تک امیدیں ہیں پاکستان. جب پرامن حل اس وقت ممکن ہے جب پاکستان کے جو حامی ہیں انگلینڈ اور امریکہ وہ چاہیں within 6 months within 1 year پرامن حل نکلے گا. مطلب کچھ بلوچ جائیں گے، کچھ پاکستان دے گا، کچھ لوگ لے دے کے معاملہ ٹھیک کریں گے. لیکن جب تک پاکستان کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرنل سپورٹ ہے، پاکستان کی ضرورت ہے ابھی تک ویسٹ کو، وہ پرامن حل کی خواہش نہیں رکھیں گے بلوچوں کے ساتھ، نہ سندھیوں کے ساتھ، نہ دوسرے لوگوں. جی طارق فتح صاحب، اسی سوال پہ میں آپ کا بھی موقف لینا چاہوں گا پلیز. جی ڈاکٹر صاحب سے کہ جی جی میں نہیں جی جی سمجھتا ہوں پلیز. کہ حکومتیں
पब्लिक इंटरेस्ट को जगाने में इतना कर सकती हैं जितना हम समझते हैं जो कोल्ड वॉर के ज़माने में था। चाहे बरतानिया अमेरिका चाहें या ना चाहें, वो बच्चा जो सीरियन था वो गोरा था, और वो जहां मरा डूबा वो टूरिस्ट एरिया था। इस्तांबुल और टर्की तो इस वक्त फैशिज्म और इस्लामिज्म का कैपिटल है, यानी वेस्ट के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त एर्तुगाल है, बट ही इज आवर मॉर्टल एनिमी। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे कि हमारे कुर्द भाई अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं टर्की से, टर्की लड़ रहा है अमेरिका से, तो क्या हमारा दोस्त कुर्द हुआ या टर्की हुआ? ये सवाल सामने है। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट दुनिया को अगर है तो वो इस्लामिक फैशिज्म से। आपकी मेरी जान मुल्ला लेगा, पाकिस्तान फौजी से पहले वो आपको मार देगा। जो आपके इस वक्त डेथ स्क्वाड्स बने हुए हैं बलूचिस्तान में, एंड में आके आईएसआई को मौलवियों पे इस्तेमाल करना पड़ा, पाकिस्तान अमेरिकन सीआईए को भी मौलवी यूज करना पड़ा उसमें, क्योंकि ये सबसे पोटेंट फोर्स है। हमको ये समझना होगा कि हाउ टू ब्रेक थ्रू। अगर वेस्ट की निगाहें समझती हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी और इस्ना और इकना और पता नहीं आपके बरतानिया में तो कितने बैठे हुए हैं, ये हैं प्रॉब्लम। जैसे आज भी आपके किसी एमपी कोई ब्रिटेन में शायद उसके असिस्टेंट पकड़ा गया और समथिंग। इफ वी कैन चैनल दैट फियर कि इनसे लड़ने के लिए बलोच इज द मोस्ट वायबल, बलोच और कुर्द जो है वो आईसिस को मार सकता है, बाकी लोग नहीं मार सकते। जिन मुसलमानों की नेशनल आइडेंटिटीज सॉलिड हैं आउटसाइड रिलीजन, वो ही कुछ कर सकते। तो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो है वो दैट हैज टू रिकॉग्नाइज के मौलवी हमारा बड़ा दुश्मन है बनिस्बत अमेरिका या ये जो हमारे कोल्ड वॉर की हम सोच लेके बैठे हुए। मुझे आप बताइए, हम लेफ्ट से हैं और ये सामने इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है, हमारे कितने दोस्त बैठे हुए हैं कि क्या ट्रंप को देना है, किसको देना? जी बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब और डॉक्टर नसीर दश्ती साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे आज के प्रोग्राम की टाइटल 11 अगस्त 1947 बलूचिस्तान की यौम आज़ादी की सियासी और कानूनी अहमियत को समझने में मदद हुई होगी, और आगे जाकर भी हम इस तरह के एजुकेटिव सेशन आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। इस तरह के शोज़ मुआशी, सियासी और लिटरेरी शख्सियत के इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमारे प्रोग्राम हफ्ते की शाम पाकिस्तानी टाइम 10 बजे हमारी यूट्यूब चैनल और baluchistanAffairs.tv से नशर होंगे। अब मुझे खुर्शीद करीम को मेरे को होस्ट कमर मालिक और टेक्निकल डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नबी बख्श बलूच के साथ इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। शुक्रिया।